थाने का सुनकर मेरे टायर से हवा भी निकल गई। सर जी, कुछ ले देकर मामला कर लें। मैंने पुलिस वाले को रिश्वत की पेशकश की। मैं ये समझ रहा था कि पुलिस वाला मान जाएगा, क्योंकि आजकल तो सड़कों पर खड़ी मोबाइलें मोटरसाइकिल सवारों से 150 के चाय पानी के नाम पर बड़े आराम से ही मान जाया करते हैं। मगर ये पुलिस वाले कुछ अलग ही थे। बच्चू, पुलिस को रिश्वत देता है, अब देख तो तेरा थाने में क्या हशर होगा। तू मुझे कोई वड्डा क्रिमिनल लगता है, दूसरे ने मुझे मोबाइल की तरफ धक्का देते हुए कहा। थाने पहुंचकर वो दोनों मुझे इंचार्ज के कमरे की तरफ ले गए। थाने का इंचार्ज अपनी कुर्सी घुमाकर बैठा हुआ था, जिससे उसकी पीठ दरवाजे की जानिब थी। क्या हुआ शेर खान, इतनी रात को किसको पकड़ लाए हो? इंचार्ज ने हवालदार की तरफ देखे बगैर पूछा। सर, मुझे तो बड़ा डकैत लगता है, चोरी की मोटरसाइकिल पर पकड़ा गया है। शेर खान ने इस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की जैसे कोई बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हो। अच्छा, तुम जाओ, मैं बात कर लूँगा, थाना इंचार्ज ने जवाब दिया। हवालदार के जाने के बाद मैं दिल में यही सोचता रहा कि अब तो फंस गए, बदनामी और जेल के सिवा और कोई रास्ता नहीं। मैं अपने दिल में इन बातों को सोच ही रहा था कि थाना इंचार्ज की आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। उसने अपने चेहरे का रुख मेरी जानिब नहीं किया था। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। 12 बजे रात को? इंचार्ज की तंजिया आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरा झूठ फिर पकड़ा गया था कि इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन फातिहा पढ़ने जाता है। मेरी जानिब से जवाब ना मिलने पर थाना इंचार्ज की आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। देख बच्चू, सच बोल, वरना पुलिस की 3rd डिग्री से पत्थर भी बोलने लग पड़ते हैं। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा कि मैं इसको क्या जवाब दूं। जितना झूठ बोलता उतना फंसता। चुनाचे मैं सच बोलने का फैसला कर चुका था। फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया। जब मेरी कहानी ख़त्म हुई तो थाना इंचार्ज हंस पड़ा। इश्क में दूध की नहरें खोदने वालों का सुना था, मगर आज पहली बार सुना है कि इश्क में कोई इंसानी खोपड़ी भी ला सकता है। वेरी गुड। सर प्लीज़ मुझे जाने दें, रात बहुत हो गई है, अम्मी अब्बा परेशान होंगे। मेरी दरख्वास्त के जवाब में पल भर खामोशी रही। फिर थाना इंचार्ज बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कोहिनूर तुम्हें मिल सकती है। इसके लिए तुमको मेरी मदद करनी होगी। कोहिनूर के हसूल के बारे में सुनकर मैं तो खुशी से उछल पड़ा। मुझे क्या करना होगा? मैंने बेकरार होकर कहा। मेरी बात के जवाब में थाना इंचार्ज ने अपनी चेयर मेरी जानिब घुमाई। उसका चेहरा सामने आते ही मैं उछल पड़ा और खौफ से मेरे हलक से चीख निकली। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना पाया। यूं लग रहा था जैसे किसी अनदेखी बंदिश से मेरा जिस्म जकड़ गया हो। ये वही गोरकन था जो कब्रिस्तान में मुझे मिला था, जिसने अपनी गर्दन काट कर मुझे देना चाही थी। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक मालूम हो रहा था। चेहरा यूं सफ़ेद था जैसे धुला हुआ लट्ठा, और आंखों में डेलों की जगह अंगारे दहक रहे थे। मैं उठने की कोशिश के बावजूद भी उठ नहीं पा रहा था। मेरी चीखें सुनकर थाने का दूसरा अमला भी कमरे में आ गया। उनके चेहरे देखकर तो खौफ से और ज़्यादा चिल्लाने लगा था। सब लोग मेरी जानिब देखकर हिज़यानी अंदाज से हंस रहे थे। यूं लग रहा था कि बहुत से आसेब मिलकर बैन कर रहे हों। उन सब के चेहरे भी गोरकन जैसे थे। मैं समझ गया था कि मैं पुलिस के नहीं, बदरूहों के चक्कर में फंस गया हूँ। सारे चेहरे एक जैसे थे। सबकी आंखों में डेलों की जगह अंगारे दहक रहे थे। मुझे जितनी सूरतें याद थीं मैंने पढ़ना शुरू कर दी, जिससे ये हुआ कि मेरा जिस्म उन बंदिशों से आज़ाद हो गया और मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं उस इमारत से बाहर निकला, मुझे अपनी मोटरसाइकिल एक सिमत खड़ी दिखाई दी। अचानक मैंने कब्रिस्तान वाला आसेब उसी इमारत से चिल्लाता हुआ बाहर निकलते देखा। उसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। अब मैंने गौर से इमारत को देखा तो वो कहीं से भी थाने की इमारत नहीं थी। मैंने उसको अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से फरार होने में आफियत समझी थी। घर पहुंचकर बस मैं बिस्तर पर ही गिर गया था। दूसरी सुबह आंख खुली तो मेरा पूरा जिस्म बुखार में तप रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, मगर उठ ना पाया। जिस्म ने साथ देने से ही इनकार कर दिया था। शदीद किस्म की तकलीफ और बुखार से मैं नकाहत महसूस कर रहा था। अचानक मेरी नज़र छत पर लटके फ़ैन पर पड़ी, और जो देखा उसको देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। फ़ैन पर एक बहुत बड़ी मकड़ी चिपकी थी, जिसका कतर आम मकड़ियों से बड़ा था, बिल्कुल एक क्रिकेट की बॉल जितना था। उस मकड़ी के गिर्द नीली रोशनी का हिसार था, जिसने मकड़ी को बिल्कुल ही अलग बना दिया। अचानक धप की आवाज़ से मकड़ी सीधा मेरे पेट पर आ गिरी।
خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پراسرار مکڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے سینے تک پہنچ گئی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی بدبو میرے قوت شامہ سے ٹکرائی۔ وہ بدبو انتہائی ناگوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں گوشت سڑ رہا ہو۔ وہ مکڑی رینگتی ہوئی اب میری گردن تک پہنچ چکی تھی۔ ماحول کسی خوفناک اور ایکشن تھرلر مووی سے زیادہ خوفناک تھا۔ مکڑی کی سرخ آنکھوں سے ننھی ننھی سی نیلی شعاعیں نکل کر میری آنکھوں میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان شعاعوں نے یہ اثر کیا کہ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ مکڑی بڑی ہی تیزی سے میرے سینے سے نیچے اتر گئی اور تیزی سے دیوار کی جانب بڑھی تھی۔ پھر میں نے دیوار پر جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیوار پر گورکن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پروجیکٹر فلم چلا دی ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی فکشن فلم دیکھ رہا ہوں۔ گورکن اپنی مسکراتی ہوئی پرعزم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں وہی انگارے تھے۔ بخار ہے؟ ڈر لگ رہا ہے؟ گورکن کا لب و لہجہ طنزیہ تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ جواب میں وہ ہنس پڑا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ اس جعلی عامل کے چکر میں پڑو؟ اس کا تو کام ہی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ وہ لوگوں کو قبرستانوں میں جانے کا کہتا ہے تاکہ لوگ ڈر کر وہاں بھاگیں اور سارا ملبہ ان پر ڈال سکے۔ اس کی بات پر میں حیرت زدہ رہ گیا تو گویا شنکر کالا جادو وغیرہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے قبرستان جانے کو کہا اور وہاں کا آسیب میرے پیچھے لگ گیا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ اب آگے میں قبرستان میں نہیں جاؤں گا اور اپنی قبر میں بھی نہیں جاؤں گا، میں نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ میری بات پر وہ بھاڑ سا منہ کھول کر ہنس پڑا۔ جب اس نے ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو میں خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے منہ کے اندر آگ جلتی نظر آئی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں، لیکن اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری لیلا کے حصول میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟ میں ہکلایا۔ مجھے بدلہ لینا ہے اپنی موت کا، وہ میں تمہاری مدد سے لوں گا۔ وہ بولا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری بات سن کر جیسے وہ کہیں کھو سا گیا۔ اس کی جلتی انگارہ آنکھوں میں موجود انگاروں کی حدت اور بڑھ گئی اور چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا، جن کی وجہ سے مجھے بے وقت موت نصیب ہوئی۔ آج وہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم ان سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ایک بھوت ہو، اپنا بدلہ خود لو۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں سوچ لیا، اب میرا پیچھا چھوڑو پلیز۔ پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو اتنا عاجز کر دوں گا کہ تم خود ہی مان جاؤ گے، اس نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ دیوار سے غائب ہو گیا۔ میں انجانے میں اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنس چکا تھا جس کا کوئی حل نہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کسی بزرگ وغیرہ سے تعویذ حاصل کر کے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ امی ابا نے بہت پوچھا کہ میں بیمار کیسے ہو گیا، تو ان کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس واقعے کے بعد 2 یا 3 دن تک میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں رفتہ رفتہ خوف اور دہشت کی کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قبرستان کے آسیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس آسیب کی ایک بات میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شنکر ایک فراڈ عامل ہے جس نے مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ جب میں بخار اور بیماری سے پوری طرح سے شفا یاب ہو گیا تو شنکر کے گھر جا پہنچا تھا تاکہ مجھے سچ معلوم ہو سکے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آسیب نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ شنکر کے گھر جانے سے پہلے میں اپنے ایک دوست جمال کے گھر جا پہنچا تھا جس سے میں نے موٹر سائیکل لی تھی۔ مجھے دیکھ کر جمال مسکرایا اور بولا، ابے کیا پھر موٹر سائیکل کی ضرورت پیش آ گئی؟ ہاں یار، ایک تو ہی تو ہے میرا سچا دوست۔ میری بات سن کر جمال نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، یار مشکل ہے، نہیں دے سکتا، میری ہسپتال میں جاب ہو گئی ہے، 10 منٹ میں نکلنا ہے، آج ایوننگ ہے۔ ہسپتال کی جاب کا سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ ایک نہایت ہی خطرناک قسم کے خیال نے میرے دماغ پر دستک دی تھی۔ میں نے اپنا خیال جمال کو سنایا تو وہ بھی چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے اور وہ گھبرا کر بولا، نہیں پاگل ہے کیا؟ میری نوکری چلی جائے گی۔ دیکھ جمال، اگر نوشابہ یعنی کوہ نور مجھے نہ ملی نا، پھر میرا زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں،
پھر میں خودکشی کر لوں گا، میں نے جمال کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ پاگل ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ غصے سے بولا۔ پلیز جمال، میں نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سن کر جمال چند لمحے تک سوچنے کے بعد بولا، چل ٹھیک ہے، کھوپڑی اور دل تجھے مل جائے گا، مگر وہ 400 سال پرانی نہیں ہوگی۔ تیری خاطر مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جہاں انسان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ دوسرے دن ہی جمال نے مجھے کھوپڑی اور دل لا دیا تھا۔ اب یہ اس نے کیسے کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ اپنا تو کام نکل گیا تھا، پھر کیا ضرورت تھی پوچھنے کی۔ اس کے 2 دن کے بعد میں دوپہر کے وقت شنکر کے گھر جا پہنچا تھا۔ شنکر اس وقت اپنے گھر میں کھانے میں مصروف تھا۔ وہ وہی میلی سی جینز اور بنیان میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں حیرت سی نمودار ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولا، ارے اکبر بھائی، کھانا کھاؤ۔ یار شکریہ، تم کھاؤ۔ یار شنکر، میں کھوپڑی اور دل لے آیا ہوں۔ میں نے ایک پلاسٹک کا سیاہ رنگ کا تھیلا شنکر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تھیلا دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر معدوم ہو گئے۔ کہاں سے مل گئی یہ تجھے؟ بس مل گئی، اب تو میرا کام کر دے گا نا؟ ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا کام۔ تو پھر ابھی کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے شنکر کے چہرے پر بدحواسی ظاہر ہونے لگی تھی۔ دوسرے پل اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اکبر بھائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، کام ضرور ہوگا۔ کب ہوگا؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھر گھبرا سا گیا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، جیسے اس کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جیسے اس کے دماغ میں کسی خاص خیال نے جنم لیا ہو۔ اکبر بھائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں جان کا بہت رسک ہے، عامل کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں آج رات اس کھوپڑی پر عمل کر دوں گا اور کل شام تک تمہارا رقیب موت کی نیند سو چکا ہوگا۔ اس کے دلاسے دینے پر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے ایک بات پر حیرت تھی کہ شنکر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کھوپڑی نکلی ہے۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلا، اسی پل مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ یہ احساس بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ تم کو پھر بے وقوف بنا رہا ہے، ایک سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی۔ آواز سنتے ہی میرے دل میں پہلا خیال اسی آصف کا تھا۔ کون؟ خوف سے میرے مساموں نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ میں وہی ہوں، تمہارا دوست، جو تم سے مدد چاہتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری مدد کروں، اور شنکر مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ میری بات کے جواب میں ہلکی سی ہنسی میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں طنز صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دھوکہ اس قوم کی سرشت میں شامل ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ بات تو ٹھیک تھی، ہندو قوم ہمیشہ ہی مسلمانوں سے دھوکہ کرتی آئی تھی۔ مسلمانوں نے ان پر حکومت کرنے کے باوجود ان کو پورے حقوق دیے، مگر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت سے پوری دنیا ہی واقف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کا خون بہت سستا ہے، بہتا بھی ہے تو کسی کو قدر نہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تم ایک بھوت ہو، اور بھوتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری بات پر ہنسی کی آواز سنائی دی۔ چلو انسانوں پر بھروسہ کر لو، اگر وہ دھوکہ نہ دیں تو، مگر تم میری مدد کرو گے تو میں تم کو تمہاری منزل دلوانے میں مدد کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور میں تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ اس کے بعد مجھے اس کی دوبارہ آواز سنائی نہیں دی۔ دوسرا دن جیسے میرے لیے قیامت کا دن تھا، لیکن یہ قیامت صرف میرے لیے ہی تھی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا تاکہ ذاکر کے گھر سے رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوں اور میرے دل کو سکون ملے۔ اس کی موت کے کچھ دنوں کے بعد میں کوہ نور کے لیے پیغام بھیج سکوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شام سے تھوڑا پہلے کوہ نور کی والدہ ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی خوشی اس بات کا اندیہ دے رہی تھی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی نور نظر کی شادی کا کارڈ لائی ہیں۔ بقول ان کے یہ پہلا کارڈ ہمارا ہی تھا اور کوہ نور نے خاص طور پر دعوت دی ہے۔ کارڈ پر لکھا ذاکر کا نام میری شکست کا اعلان کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا ابھی تھوڑی ہی دیر میں ذاکر کی موت کی خبر آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ رات ہو چکی تھی، مگر نہ کوئی بری خبر، نہ ہی ذاکر کے گھر کے سامنے میت کا ٹینٹ۔ البتہ ایک ہفتے کے بعد شادی کا ٹینٹ ضرور لگ جاتا۔
میں بھاگا بھاگا شنکر کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شنکر گھر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ اس قبرستان والے آصف کی بات میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ مجید کا چہرہ بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جلاد اپنے پیسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شادی میں صرف ہفتہ بچا تھا، میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس آصف کی مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میرے دل میں اس کی مدد کا خیال آیا، اسی وقت میرے کانوں میں اس کی سرگوشی سنائی دی۔ میں جانتا تھا جلد یا بدیر میری مدد کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ میں شنکر کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ وہ سرگوشی میرے کانوں میں سنائی دی تھی۔ کون ہو تم اور مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ میری بات کے جواب میں چند لمحوں تک خاموشی رہی اور پھر میں نے ایک وجود کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھا۔ یہ وہی تھا قبرستان والا گورکن۔ اس کے جسم پر اب بھی وہی لباس تھا، سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک رنگ کی ڈینم جینز۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور مسکرا کر بولا، کیسے بھوت ہو تم؟ چائے کے ہوٹل میں جا کر چائے پیو گے؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ میں تھوڑا سا ماڈرن بھوت ہوں، مانتا ہوں میری موت نے مجھے دنیا کی ضرورتوں سے آزاد کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا کے اس طرح کے چونچلے کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنس پڑا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر بولا، جب میں زندہ تھا تو میں اپنی بیوی اور کبھی دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ضرور کیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ذکر پر ایک دم خوش اور پھر اداس بھی ہو گیا۔ کیا تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چونکا۔ تمہارا چہرہ حال دل بیان کر رہا ہے۔ اس کے ذکر پر تم خوش بھی ہوئے تھے اور اداس بھی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس سے۔ یہ کمبخت محبت بڑی ہی بیکار چیز ہے، انسان کی عزت وقار سب مٹی میں ملا دیتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات بالکل درست تھی، سچی محبت انسان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ہوٹل میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے یکدم میں چونک گیا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے تو کہا تھا کہ میں تم کو اس قدر عاجز کر دوں گا کہ تم میری بات خود مانو گے، مگر تمہاری طرف سے تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ تم کو ڈرا کر خوفزدہ کر دوں، مگر تم میری طرح ایک عاشق ہو، اور عاشق کسی کام کے نہیں ہوتے، سب نکمے ہوتے ہیں۔ اگر میں تم کو ڈراتا تو تم پہلے ہی کسی کام کے نہیں تھے اور مزید نکارا ہو جاتے۔ وہ مسکرا کر بولا، ایک اور بات بتاؤ، ہوٹل میں موجود لوگ تم کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں آئے ہوئے خدشے کو لفظوں کی شکل دیتے ہوئے کہا، ہاں دیکھ سکتے ہیں، ان کو شک بھی نہیں ہوگا، میں زندہ نہیں ہوں۔ پہلی بار تو تم کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات کے جواب میں چپ ہی رہا۔ واقعی سامنے کی بات ہے، اگر وہ خود سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوٹل والے کو دودھ پتی چینک کا آرڈر کرنے کے بعد میں نے کہا، اب تم بتاؤ کون ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غم ظاہر ہونے لگا تھا۔ میرا نام نادر شاہ ہے، مجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ قتل؟ مگر کس نے؟ کس نے کیا تھا تمہیں قتل؟ میری بیوی اور اس کے آشنا نے۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ مگر کیوں؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، مگر وہ میری دولت سے پیار کرتی تھی۔ اپنے سے 2 گنا عمر انسان سے شادی اس نے پیار کے لیے نہیں، دولت کے لیے کی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہوٹل والا لڑکا چائے کی چینک لے آیا تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ چائے کی چینک دیکھ کر وہ مسکرایا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد نادر شاہ بولا، جب میں کالج میں تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ پٹھان کی چائے پینے آیا کرتا تھا۔ وہ جیسے اپنے ماضی میں کھو سا گیا۔ اچھا، میں بھی مسکرا دیا۔ دولت کمائی اور بہت کمائی، اس کے بعد پٹھان کی چائے نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، کسی بھوت کو چائے پیتے ہوئے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چائے تو مزیدار ہے۔ تم اپنی بیوی کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اس کو چائے سے واپس موضوع پر لاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، وہ میری پرسنل سیکرٹری تھی، بہت خوبصورت۔ میں اس کو دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی اور میں 48 سال کا تھا۔ بہت جلد ہی میں اس کی اداؤں کا دیوانہ ہو گیا۔ شادی نہیں ہوئی تھی، پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میری شادی کے پیغام کو اس نے رد نہیں کیا تھا۔
شروع کے 2 سال تو بہت اچھے گزرے. میرے آفس میں CEO کی حیثیت سے اس نے ذمہ داری سنبھال لی تھی. پھر میری بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آفس میں ایک نیا لڑکا جاب پر آیا، پرسنل سیکرٹری ٹو CO. وہ بہت زیادہ سمارٹ اور مردانہ وجاہت کا حامل تھا. اس نے نہ جانے کیا جادو کیا، وہ سیکرٹری سے اس کا بوائے فرینڈ بن بیٹھا. ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے بہت جلد پتہ چل گیا. میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع بھی دیا کیونکہ میں اس سے پیار کرتا تھا. اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے لبوں پر شکست خوردہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی. کوئی 2 ماہ بعد ملک سے مجھے باہر جانا پڑا. کام جلد ختم ہو گیا، اس لیے اپنی بیوی کو انفارم کیے بغیر میں گھر واپس آ گیا. اس وقت رات کے 10 بجے تھے. دونوں کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا. وہ اس کے ساتھ، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک آئے ہیں. پکڑے جانے پر اس کے آشنا نے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر ان سے میں اپنا بچاؤ نہ کر پایا اور ان دونوں نے مجھے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا. قتل کرنے سے پہلے میری بیوی نے انکشاف کیا کہ اس کا تعلق اس سے شادی سے پہلے کا تھا. مجھ سے شادی میری دولت کے لیے کی گئی تھی. نادر شاہ نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا. اس کی کہانی بڑی ہی دردناک تھی. ایک انسان نے پیار کیا لیکن بدلے میں اس کو دھوکہ ملا. تو اب تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں، میں بھی ان دونوں کو ویسی ہی موت دینا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے بغیر کفن کے اس آسیب زدہ قبرستان میں دفن کر دیا جہاں کوئی نہیں آتا. ان کے خیال کے مطابق وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تم یہ نیک کام خود بھی کر سکتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر کر سکتا ہوتا نا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ تم میری ہی قبر میں گرے تھے، اس لیے میں تمہارا محتاج ہوں. مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا. مطلب کہ میری روح کمزور ہے، میں صرف لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتا ہوں، مار نہیں سکتا. تم میری ضرورت بن چکے ہو. تم جس قبر میں گرے تھے اس میں میرا ڈھانچہ تھا، اب میرا تمہارا ایک رشتہ بن چکا ہے. نادر شاہ نے مسکرا کر کہا. تمہاری باتیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. بس مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے، میں نے تنک کر کہا. جواباً اس نے جو بھی مجھے کہا اس کو سن کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن اگر معاملہ میری اپنی غرض کا نہ ہوتا تو میں ہرگز اس طرح کا خطرناک کام نہ کرتا. لیکن حامی بھرنی ہی تھی. ذاکر کی موت میرے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی. اس کے مرے بغیر کوہ نور مجھے نہیں مل سکتی تھی. اچانک ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا. ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میں نے اس سے پوچھ لیا. تم نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ایک سوال ہے. جب تم خود کسی کو مار نہیں سکتے تو اپنا کام نکل جانے کے بعد ذاکر کو کیسے ٹھکانے لگاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ چونک پڑا. پھر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے کہ جیسے یہ سوال اس کے لیے بالکل ہی غیر متوقع ہو. تم بے فکر ہو جاؤ، جب میرا کام ہو جائے گا تو میری روح بہت طاقتور ہو چکی ہوگی. تمہارا کام کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کے لہجے میں کھوکھلا پن صاف ظاہر تھا. مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا میرے پاس. یہ دوسرے دن کی بات ہے جب میرے والد صاحب مجھ پر گرم ہوئے تھے. ابا بہت زیادہ ناتواں ہو چکے تھے. ان کے دل و دماغ میں بس یہی ایک خیال رہتا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. اس دن میں جب سو کر اٹھا تو وہ مجھے گھر پر ہی نظر آئے تھے. شاید انہوں نے چھٹی کی تھی. ناشتے پر میں نے ان سے ملاقات کی. السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام بیٹا. ابو خیریت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابو کی طرف دیکھ کر پوچھا. ہاں، لیکن تم کب ٹھیک ہوگے؟ کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گے؟ میرے ابو نے سرد لہجے میں کہا. جی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، کام دھندا ٹھیک سے نہیں کرتے ہو، جاب چھوڑ کر آ جاتے ہو. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم کام دھندے سے لگ جاؤ تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں. ابو کے لہجے میں دکھ تھا. ابو کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. دنیا میں مجھے کسی کا احساس نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. ابھی میں سوچ میں ہی گم تھا کہ ابو کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی. ساؤنڈ سینما ہاؤس میں ایک جاب ہے، میں نے اپنے باس سے بات کی تھی، تم ان کے ریفرنس سے وہاں چلے جانا، تم کو جاب مل جائے گی. ابو نے مجھے اپنے باس کا کارڈ دیتے ہوئے کہا. میں نے کارڈ لے کر رکھ لیا. ساؤنڈ سینما ایک ملٹی پلیکس سینما تھا
جہاں ایک سے زائد سکرینیں موجود تھیں۔ میں نے ابا کی بات سے انکار نہیں کیا، ورنہ میرا ارادہ سینما ہاؤس میں جاب کرنے کا قطعی نہیں تھا۔ دوسرے دن میں وہاں جا پہنچا تھا۔ انٹرویو وغیرہ ہو جانے کے بعد مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا، چنانچہ میں وقت گزاری کے لیے اس کے کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ گیا تھا، جہاں کافی، آئس کریم وغیرہ ہر شے دستیاب تھی۔ میں نے اپنے لیے چائے منگوائی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر کیفے میں داخل ہونے والے ایک شخص پر پڑی۔ اس شخص کے ساتھ ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، جو کہ میرے بالکل سامنے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میرے جسم کے اندر سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا، بس ایک بے کلی کا احساس تھا جو اس آدمی کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور بندہ غضب کی مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ دونوں کا جوڑا بالکل ہی مثالی تھا۔ مرد نے بلو جینز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلی نظر میں کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی اور لڑکی بمشکل 24 سال کی ہوگی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے رازداری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگا تھا اور کبھی خوف، جبکہ بندے کے تاثرات اس کو قائل کرنے والے تھے۔ ایک اور آدمی تھا جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے ٹو لگانے والا ہو۔ اس آدمی نے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اتفاق ہو، وہ آدمی ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ آدمی اسی جگہ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ اچانک میں نے نادر شاہ کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ نادر شاہ کو یوں ظاہر ہوتا دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، یہ وہی ہے جس نے میری بیوی کو ورغلایا۔ نادر شاہ نے غصے سے کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ میرا دل بے چینی کا شکار کیوں تھا۔ تو یہ تمہارا پہلا شکار ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، جو میں نے تم کو بتایا تھا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہوگی، اس کے بعد میں اپنا کام خود پورا کر لوں گا۔